अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आज बात करेंगे कुछ अहम मौज़ूआत पर और कुछ सियासी हलचल पे, कुछ सियासी सरगर्मियों पर कि पाकिस्तान में जहां कल मैंने प्रोग्राम किया महंगाई के हवाले से सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है वो डॉलर की कीमत थोड़ी कम हुई है और साथ ही जो है वो सोने की कीमत में भी जो है वो कमी वाक़या हुई है। ये सूरत हाल जो है अगर इसी तरह चलती रही तो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि ये महंगाई का ज़ोर जो है वो नहीं टूटेगा, टूट भी सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में महंगाई के लिए भी आवाम को तैयार तो रहना ही है। लेकिन उसके अलावा जो है वो सियासी सूरत हाल क्या चल रही है कि लॉन्ग मार्च की जो तारीख मांगी जा रही थी उस पर भी परवेज़ इलाही साहब का काफ लीग का जो है मौक़िफ़ सामने आया और पीटीआई को मशवरा दिया गया कि अभी लॉन्ग मार्च की तारीख जो है वो ना दी जाए या अभी जो है वो इस पर अमल दरामद जो है ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन जो हालात चल रहे हैं उसमें अभी लॉन्ग मार्च को जो है वो प्रेजेंट ना ही करें तो बेहतर होगा। साथ ही सियासी सूरत हाल जो है वो ये रही कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो है वो ये कहा कि लॉन्ग मार्च तो हम किसी तौर पर जो है वो नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे जो है वो मईशत पर भी नुकसान पड़ता है और पाकिस्तान की सालमियत और अमन और अमान की कैफियत जो है वो ख़राब कोई करे ये हम इजाज़त नहीं देते हैं। साथ ही अगर जो है वो हम ये बात कर लें कि पीटीआई के जो डी सेट अरकान हैं उनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा जारी हो गया है, तो उस हवाले से भी थोड़ी तफसील जो है वो मैं आपको बताऊँगी प्रोग्राम में। साथ जो है वो इस पर भी बात करेंगे कि अरकान में जो मखसूस नशिस्तें हैं उसमें मुंतखब होने वाले अरकान सूबाई असम्बली जो इसमें शामिल थे उन पे असम्बली का नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ दरखास्तों पे समाअत हो चुकी है। अब ये दरखास्तों पे क्या समाअत हुई है ये तफसील आगे जो है मैं आपको बताती हूँ। साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का तुर्की का अहम दौरा, तुर्की गए हुए हैं 2 रोज़ा दौरे पर और तुर्की का ये अहम दौरा जो है ज़ाहिर है कि 75 साला ताल्लुक़ है तुर्की के साथ और इस्लामिक कंट्री है जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान के साथ मिलकर कदम ब कदम जो है वो काम करने की सलाहियत भी रखी है और हमेशा से पाकिस्तान में काम भी किया है। अब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये दौरा तुर्की जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। अच्छा, इस दौरे को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जी इस दौरे को करने से पहले जो है वो इसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा की गई और पब्लिसिटी पर इतने पैसे खर्च किए गए। अगर जहर खाने के पैसे नहीं हैं तो फिर इतनी पब्लिसिटी पे पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? अगर ख़जाने खाली हैं तो फिर ख़जानों का इस्तेमाल करके, उन पैसों का इस्तेमाल करके जो है वो मुख्तलिफ दौरे क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, एक कुछ चीज़ों के कुछ असूल होते हैं, कुछ ज़वाबित होते हैं, कुछ मामलात होते हैं, अगर उनको वैसा ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ हर शख्स तज्ज़ियाकार बना है, हर शख्स जो है वो अपनी तरफ से जो है वो पॉलिटिकल तज्ज़िया रखता है, एक रेडी बान भी है, उसको भी ये पता है और आज आप किसी के ड्राइंग रूम में बैठे हों तो वहाँ भी पॉलिटिकल तज्ज़िए जो है वो चल रहे होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल तज्ज़िया जो होता है ये पॉलिटिकल सिचुएशंस को समझ के किया जाता है। ऐसे नहीं है कि आपने देखा कि एक शख्स ने किसी को जो है वो गलत अल्फाज में बुला लिया तो आपने उस पर तज्ज़िया करना शुरू कर दिया कि इसने अच्छा किया या बुरा किया। उसके पीछे रीजंस क्या थी, मामलात क्या थे, हालात क्या थे, इस पर फोकस किसी का नहीं होता। हमारी आवाम जो है यही एक प्रॉब्लम रहा हमेशा से हमारे सियासी मामलात को समझने में कि हम सियासी जमातों को समझ नहीं पाए, इनकी अलिफ बे और ये की हमें कभी समझ नहीं आई और वो समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने जो है वो कभी भी अंदर की बात को समझने की कोशिश नहीं की। जब ये दौरे किए जाते हैं तो ये मुल्क की अमन और अमान और मुल्क की तरक्की के लिए किए जाते हैं और ऐसे वक्त में जो है दौरा करना किसी भी मुल्क का, इस्लामिक कंट्री का और साथ ही किसी भी जो है वो यूरोपियन कंट्री का या कहीं पे भी जाना, वो इस चीज़ का सबूत होता है कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर उनकी कोलैबोरेशन से जब पाकिस्तान में हमें वसाइल मिलेंगे, लोगों को नौकरियाँ प्रोवाइड होंगी, लोगों को काम मिलेगा, तो फिर इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बुलंद होगा और जब तक आप जो है वो इस चीज़ को देखेंगे नहीं तो फिर मामला जो है वो कुछ और तरफ निकल जाते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब ने, उनसे भी पूछते हैं कि एक तो लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला जिस हवाले से 2 जून तक करने की हिदायत कर दी गई है उस हवाले से वो क्या कहेंगे। साथ ही जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का तुर्की का दौरा है इसको लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और अच्छा भी कह रहे हैं, तो इसमें किस हद तक पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छाई सामने आती है ये भी हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं आप? सूरत हाल तो आपके सामने ही है। पहले हम शहबाज शरीफ साहब के, वज़ीर आज़म साहब के दौरे के हवाले से बात कर लेते हैं। टर्की का जो 2 रोज़ का दौरा वो कर रहे हैं जहां वालिहाना इस्तकबाल किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, क्या कहेंगे? देखिए कि तुर्की हमारा तारीखी तौर पर भी जी और बहुत ही करीबी हमारा दोस्त है जी। तुर्की और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी तारीखी कुर्बतें हैं,
तुर्की और पाकिस्तान की सियासी कुर्बतें हैं, जी तुर्की और पाकिस्तान की मिली और इस्लामी कुर्बतें हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं इस है। लिहाज से हमें यानी तो जो है वो इस्लामी दुनिया में हमेशा हमारा तकरीबन हर हुक्मरान जी वो सऊदी अरब का दौरा करने के बाद उनका दूसरा तीसरा दौरा जो है वो तुर्की का ही होता है। जी सही। तो इस लिहाज से ये कि और फिर तुर्की ने अपने सियासी निजाम में खास तौर पर बल्दियाती निजाम में जी बहुत ज्यादा तरक्की की। सही। और सही। वहां पर इस्तांबुल की जो कॉरपोरेशन है जी उसको मैंने विजिट भी किया है। सही। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जीरो करप्शन है। और फिर उसके बाद यानी कोई सिर्फ एक शोबा नहीं है, बिल्कुल यानी उसको देखें कि जो वहाँ की बल्दियात को जो इख्तियारात हैं जी उससे तो ये लगता है कि सिर्फ यानी जो वफाकी हुकूमत है उसके पास दिफा है, ठीक। उसके पास खारजा उमूर है, सही। या फिर उसके बाद खजाना है, बाकी सारे काम जो है जी वो वहाँ की बल्दियात करती है। ठीक। तो बिल्कुल सही। अगर इस हवाले से जो है मियां शहबाज शरीफ साहब का दौरा जी बड़ा बरवक्त दौरा है, उसकी बेहद जरूरत है। सही। यानी एक तो जो हमारे आपस में सियासी तौर पर और मिली और इस्लामी तौर पर जो हम दोनों के जो है व्यू पॉइंट्स हैं उनको एक तरफ एक बार फिर जो है वो रिफ्रेश करने की जरूरत है। जी। और उसके अलावा इस बार वजीर आजम ने कहा है कि मेरा ज्यादा फोकस वो तिजारती मामलात पर है। अच्छा ये देखिए ना डॉक्टर साहब, कि जरूरी भी तो है पाकिस्तान के लिए इस वक्त में जो सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, जब तक दूसरे ममालिक जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्टिंग हैंड नहीं बनेंगे, जब तक वजीर आजम साहब जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ममालिक में जाके सिचुएशन को, हालात को मद्देनजर रखते हुए जो है कोलिब्रेशन से नहीं बात करेंगे या चलेंगे नहीं, तो फिर पाकिस्तान की तरक्की तो जाहिर है वहीं रुकी रहेगी ना। पाकिस्तान की तरक्की के लिए तो ये बहुत अहम दौर है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इसमें हमें बरामदात की भी बड़ी सख्त जरूरत है। बिल्कुल। और दरामदात में भी कि वो चीजें कि जिनकी हमारे यहाँ कास्ट ज्यादा है, जी। अगर वहां से वो सस्ते दामों हमें मिलती हैं सही। तो उनको दरामद भी करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को अपनी बरामदात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। सही। खास तौर पर टेक्सटाइल में, उसके अलावा जो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको दूसरे मुल्कों में जो है वो भेजने में, तो जितना हमें इस वक्त तारीखी तौर पर ज़र मुबादला की जितनी इस वक्त जरूरत है, इससे पहले शायद हमारी तारीख में कभी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। पिछली हुकूमत के बारे में अगर बात की जाए तो पिछली हुकूमत में भी दौरे तो किए गए, मुख्तलिफ इस्लामिक कंट्रीज में जो है वो गए, मुलाकातें भी हुई। पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स जो हैं वो सर कोई नजर नहीं आई। ये ऐसा सच है जिसमें जो है वो हर बंदा जो है वो इसको देखेगा, बताएगा ठीक है एक बहादुर शख्स होना बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात करना बहुत अच्छी बात है, लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का दर्स देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बातों से मसले हल हो सकते हैं? इम्प्लीमेंट आपका जो है वो कुछ ना हो, अमल कुछ ना हो और बातें आपकी बहुत सारी हो, तो उससे पाकिस्तान का क्या फायदा है जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा? नहीं, वो तो ये है कि देखें कि इस वक्त तक वजीर आजम ने जो दौरे किए हैं तो उनके मुताबिक जो है वो सऊदी अरब से भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, कतर से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और अमली तौर पर जो है वो उन सारी कमिटमेंट्स की और उन सारे जो भी वादे हुए आपस में उन पर जो है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ पर अब वजीर आजम तुर्की के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सरमायाकार हैं, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, बेहतरीन बात है। उनको इनवाइट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल सही। और इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। यानी कंज्यूमर सोसाइटी है
اور جس کی آبادی 22 کروڑ ہے اس سے زیادہ اچھی مارکیٹ کسی سر بات پتہ کیا ہوئی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سچویشن یہ ہو گئی پاکستان کی کہ سیاسی صورتحال کو پاکستان کو مستحکم کرنے کی تو کوشش کسی نے کی نہیں. پاکستان کو صرف اور ایک دوسرے کو پارٹی بازی میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی جو انٹرنیشنل کوشش کی گئی اس میں صورتحال جو واضح یہ ہوئی کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو مختلف کنٹریز تھیں وہ یہ تماشا دیکھتے رہے. ایک تماشا سا پاکستان میں جو ہے وہ لگا رہا کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ کالا ہے, یہ گورا ہے, بس یہی ہم جو ہے وہ فساد برپا کرتے رہے. کام کا جو وقت تھا وہ ہم نے ضائع کیا. یہ پچھلی ہماری تاریخ بھی ایسی ہے جی. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سیاستدان تاریخ سے بالکل کوئی جو ہے اس سے سبق نہیں سیکھتے. بالکل بالکل ایسے. اور آج کل جو صورتحال ہے میں تو حیران ہوں کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں, میں نے تو آج بھی یہ لکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ عدالت کو اس طرح مخاطب کرتی ہیں جیسے کوئی ان کا ماتحت ادارہ ہو, یا اور خان صاحب بھی اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ عدالت عظمیٰ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد ابھی جو ہے وہ یہ اپنا جو ہے نا جی پروفیسر شہباز گل صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں میرے کولیگ تھے اور امریکہ میں بھی انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ان کا لب و لہجہ دیکھ کر ان کی باتیں سن کر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے خیبر پختونخوا میں پشاور میں کہیں کہ یہاں کے لوگوں کا کلچر ہے کہ وہ ایک تھپڑ کا بدلہ 10 نسلوں تک جو ہے وہ لیتے ہیں. تو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ یہ وہ انتشار ہے جو ہم پھیلا رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں کس لیے یہ سب کام کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جو یہ ایک انا کی جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے نا, اس نے پاکستان کو ڈیمیج کر رہا ہے, یہ پاکستان کی معیشت کو برباد کر رہی ہے. یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, طور پر ہم جو ہے وہ ایک قانون ضابطے اس کے مطابق کام نہیں کریں گے اور ہر ادارے کو اس کی آئین میں دی ہوئی حدود و قیود کے مطابق ہر ادارے کو چلنے کی سہولت فراہم نہیں کریں گے بالکل بالکل تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. سر دیکھیں نا پاکستان کی, چلیں اب یہ تو ہم نے دورے پہ بات کر لی کہ شہباز شریف صاحب کا دورہ ترکی جو ہے وہ کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بلکہ اور ممالک میں بھی ان کو دورے کرنے چاہیے اور یہ ایک دوستی اور کولیبریشن ہوتی ہے. لیکن بڑے لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی اتنا جانے سے پہلے جو ہے وہ پروموشن کرنے کی کیا ضرورت تھی, اگر زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ خزانے کیوں خالی کرتے پھر رہے ہیں. اس چیز کو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوال جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس کو بھی کلیئر کریں کہ دیکھیے اگر ملک کی سالمیت کے لیے, امن کے لیے اگر دورے نہیں کیے جائیں گے, کوئی بھی حکومت ہو, اس میں صرف نون لیگ کی بات نہیں ہے, وہ تو ضروری چیز ہے. یہ کلچر ہمارے ہاں کلچر بن گیا ہے کہ کوئی جو ہے آپ دورہ کرے تو تنقید ہوگی, دورہ نہ کرے تو تنقید ہوگی. بالکل بالکل صحیح. آپ جو ہے وفد ساتھ لے جائیں تو تنقید ہوگی, نہ لے جائیں تو تنقید ہوگی, ایکسپرٹس آپ کے ساتھ جائیں تو یعنی ہم نے اوپر سے لے کر نیچے تک گلی کوچے تک ایک ایسا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا ہے. پڑھی لکھی قوموں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, جو فارغ ہونا, جن کے پاس کام اور کوئی نہ ہو کرنے کے لیے, صرف سوشل میڈیا ہو, وہاں پہ یہ چیزیں چلتی ہیں. دوسرے پر تنقید کر رہا ہے, اس کے کیڑے نکال رہا ہے, اس پر جو ہے وہ, تو یہ بالکل غلط ہے کہ وہ اس میں یعنی جو ہماری ضروریات ہیں ان کے مطابق اگر کوئی جو ہے 1.5 کروڑ روپیہ اگر سفر پر خرچ بھی ہو جائے تو یہ عین ضرورت کے مطابق ہے, کوئی اس میں اسراف نہیں ہے, کوئی اس میں جو ہے وہ ایکسٹرا ایکسپینڈیچر نہیں ہے, بالکل صحیح, ہماری ضرورت کے عین مطابق. سر عمران خان صاحب کی بات کر لیں تو وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عدالتوں کو کام کرنا چاہیے, عدالتوں کو آگے آنا چاہیے, ججز جو ہیں وہ مقرر ہونے چاہیے, ان کے جو کیسز چل رہے ہیں اس پر جو ہے وہ ججز کو جو ہے نوٹس لینا چاہیے, ان سب پہ ہی جو ہے وہ کیسز کیے ہوئے ہیں اور یہ تمام لوگ ہی جو ہے وہ اس کا نوٹس بھی کریں. تو کیا یہ واویلا تو پچھلے 3-4 سالوں سے مچا ہی ہے, لیکن اندر سے تو کچھ بھی نہیں نکلا, اور وہی والی بات ہو گئی کہ دیکھ پک رہی ہے, لیکن جب دیکھ پکی تو پتہ چلا کہ دیکھ تو خالی ہے. اب یہ جو دیکھ خالی ہے اس کے کیا, اس میں جو مرضی آپ ڈال لیں اور اس کے بعد کہیں کہ بس ٹھیک ہے پاکستان میں دیکھ بن رہی ہے. کہ عمران خان صاحب جو اس وقت کہتے رہے کہ نیب میں یہ ہے, فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے,
حالانکہ انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں ہر چیز نیب کے اور ماتحت عدالتوں کے، عدالت عالیہ کے اور عدالت عظمیٰ کے سپرد کر کے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. یہ بالکل صحیح، بالکل صحیح. انہوں نے اس وقت بھی خاموشی اختیار، انہیں بطور وزیر اعظم جو اپنے فرائض سے انجام دینے چاہیے تھے. ہاں، وہ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے. وہ تو ایک باقاعدہ فریق بن کر انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جو ہے وہ یعنی فیئر ٹرائل کا قائل ہوں، عدالتیں فیئر ٹرائل کریں، نیب کریں سب، لیکن میں خاموش رہوں گا. لیکن وہ تو ایسی ان کی چیزیں آئیں کہ فلاں کو بلا کر انہوں نے ڈکٹیٹ کیا FIA کے جو ہے وہ ڈائریکٹر میمن صاحب کو یا فلاں کو، یہ فلاں. تو یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ اس وقت قوم کو، تمام پارٹیوں کو، جو موجودہ حکمران ہیں انہیں بھی، عمران خان صاحب کو بھی اور باقی بھی، اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تمام جماعتوں کو، اور جو ہے وہ اس بات پر مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط کہتے ہیں، ان کے مطابق عمل کریں. جو قومیں جو ہے وہ اس طرح، پھر تو خدا نہ خواستہ اب کیا چاہتے ہیں، اس طرح کی دھمکیاں دے کر اور اسلحہ ساتھ لا کر، اور یہ کیا پاکستان کو خدا نہ خواستہ آپ یوگنڈا اور روینڈا بنانا چاہتے ہیں؟ بالکل، اللہ نہ کرے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ پھر ہمارے اتنے سمجھدار ہونے کا کیا فائدہ کہ میں ویسٹ کو، جہاں قانون کی پاسداری نہ ہو، جہاں پہ عدالتوں کا احترام نہ ہو، جہاں پہ آپ ملکی سربراہ کو سربراہ مانتے نہ ہو، اور جہاں پر میں کی جنگ لگی ہو، وہاں پہ صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے جس وقت کا یہ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں. کہ خان صاحب خود کہتے ہیں جی کہ عدالتیں فیصلہ کریں. جب عدالت ایک فیصلہ کر دیتی ہے تو خان صاحب اس فیصلے کو مانتے نہیں. اب عدالت نے کہا کہ آپ H9 میں جائیں، خان صاحب جو ہے وہ H9 کے بجائے سیدھا جو ہے وہ انہوں نے وہی ڈی چوک کی طرف جو ہے وہ آنے کا بالکل فیصلہ کر لیا. صحیح ہے، اس کا فیصلہ اور بار بار کارکنوں کو یہ کہتے رہے کہ ادھر آئیں اور ڈی چوک تک جو ہے وہ پہنچے. جنا ایوینیو میں جو ہے وہ جلسہ کر کے تو وہ پھر چلے گئے. لیکن جو اس سے سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ، یعنی ہم جو ہے عامت الناس کی فریاد ہم جو ہے اعلیٰ عدالتوں تک بھی پہنچا رہے ہیں. اب جو ہے وہ ایک طرف وزیر داخلہ دھمکی دیتے ہیں میں کسی کو آنے نہیں دوں گا، دوسری طرف خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے میں جو ہے اب اسلحے سے لیس ہو کر آؤں گا. اب ان حالات میں جو عوام ہے ان کی جو ہے وہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے 10 گھنٹے وہ چلچلاتی دھوپ میں بچوں کے ساتھ وہ جو ہے اس کے موٹر وے کے ٹول پلازوں کے سامنے رکے ہوتے ہیں. کسی کی فلائٹ مس ہوتی ہے، کسی کی فلائٹ میں. سر عوام کو یہ باتیں کب سمجھ میں آئیں گی کہ جن کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، سڑک پہ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، جن کے لیے وہ اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنے گھر والوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ کے جلسے جلوسوں اور لانگ مارچ میں شرکت کر رہے ہیں جس میں ان کو اپنی جان کی کوئی گارنٹی بھی موجود نہیں ہے. ان کو کب سمجھ آئے گی کہ وہی حکمران جو ہے وہ AC والے کنٹینرز میں بیٹھتے ہیں تو کبھی جو ہے وہ ہوائی جہازوں میں پھرتے ہیں؟ اگر وہ آپ کے جو ہے وہ پکے سچے اور لیڈر ہیں تو پھر وہ آپ ہی کی طرح سڑک پہ ذلیل کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہی بات کب سمجھ آئے گی ہمیں؟ یہ ایک لیڈر ہوا کرتے تھے ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ڈیرہ غازی خان کے، اور وہ جو ہے وہ MNA تھے اور بڑے ہی مقبول تھے. ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی صرف. تو جب کوئی اجتماع کا، آج کل تو کرسیاں لگائی جاتی ہیں 70-80 کی دہائی میں دریاں. سر مجھے لیڈرز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے معذرت کے ساتھ کہ کون سے لیڈر ہیں جن کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ پہلے انتظامات کیے جاتے ہیں. لیڈر تو وہ ہے کہ سڑک پہ کہیں بھی کھڑے ہو کے جو ہے وہ تقریر کرو تو لاکھوں کروڑوں کا مجمع جو ہے وہ آپ کی آواز سنے گا. اس کے لیے اتنے بڑے بڑے کنٹینرز، اور اگر آپ ان کے جلسوں پر کتنے پیسے لگتے ہیں ہم وہ جو ہے اسٹیمیٹ لگا کر یہاں پہ بتانا شروع کر دیں تو ان کو اتنی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور بہت بڑی جو ہے وہ سچویشن ہے. بہت شکریہ سر ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے آن کال ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا. صورتحال اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے کیسے چلنا ہے. تنقید کرنا بہت آسان ہے، ایک انگلی آپ کسی دوسرے پہ اٹھاتے ہیں تو یہ سوچ لیجئے کہ 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی اٹھتی ہیں. ہر بندہ اگر اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھے اور دیکھے کہ مجھ میں کیا غلطی ہے تو پھر آپ کو دوسرا برا نہیں لگے
رہے گا. ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ہمیشہ دوسروں میں کیڑے مت نکالو, اپنی طرف بھی دیکھو. آپ اگر غلط ہیں, آپ کو غلطی اپنے اندر کوئی محسوس نہیں ہوتی اور دوسرا بندہ ہی غلط محسوس ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور یہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ آئٹ سائڈ کے ہوتے ہیں. ایک ہاتھ سے آپ ہوا میں تالی نہیں بجا سکتے, یہاں تو دونوں ہاتھوں سے تالی بج رہی ہے اور دونوں ہاتھ ہی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شور مچا ہوا ہے, ایک ہنگامہ برپا ہے اور پاکستان کا امیج جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ خراب کیا جا رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے. آپس کی ایک دوسرے کی جنگ سے اگر ہم پاکستان کے امن کی بات کرتے ہیں, امان کی بات کرتے ہیں, لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں, تو لانگ مارچ سے فائدہ کیا ہے؟ ہم کیا یہ مہنگائی کا لانگ مارچ ہے؟ کیا یہ لانگ مارچ جو ہے وہ کسی کو انصاف دلانے کے لیے ہے؟ کیا یہ لانگ مارچ جو ہے وہ جنہوں نے خزانے لوٹے ان کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنے کے لیے ہے؟ تو یہ کام تو آپ 3-4 سال سے پہلے بھی کر رہے تھے. اگر یہ کام جو ہے وہ آپ سے اس وقت نہیں ہوا تو یہ لانگ مارچ کیسے یہ کام کر دے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں سمجھنے والی کہ جن کو اس وقت میں سمجھنا بھی ہے, پرکھنا بھی ہے. نہ نون لیگ کی بات ہے, نہ تحریک انصاف کی بات ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے. بات ہے پاکستان کی, بات ہے پاکستان کی عوام کی. کون سا ایسا لیڈر ہے جو عوام کا سوچتا ہے یا عوام کی طرح جو ہے وہ گرمی دھوپ میں جلتا ہوا ٹھٹرتا ہوا جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے نکلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اگر میری عوام کا جوان جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ سڑک پر ذلیل ہو رہا ہے گرمی میں, دھوپ میں, طوفان میں, بارش میں, تو میں بھی ایسے ہی جو ہے وہ جاؤں گا. یہ ہوتے ہیں لیڈر. آپ کون سے لیڈرز کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں؟ آپ کون سی پارٹیوں کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے چل پڑے ہیں؟ آپ کی پارٹی آپ کا پاکستان ہے, آپ کی پارٹی آپ کی جو جاگیر ہے وہ آپ کا گھر ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بیوی ہے, آپ کا جو ہے وہ پورا خاندان ہے جس کے آپ ایک اکلوتے کمانے والے ہیں. کسی پارٹی نے آپ کو کیا دے دینا اگر آپ خدا نہ خواستہ دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ جیسے کہ لانگ مارچ میں بھی ہوتا ہے, جلسے جلوسوں میں بھی ہوتا ہے, لوگوں کے سر پھٹتے ہیں, کہیں کسی کو دھکا دے دیا جاتا ہے, پولیس کو اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ سیاست ہے, یہی سیاست ہے. اور یہ سیاست کا کھیل جو ہے وہ ہر جگہ پہ رچایا جاتا ہے اور اس میں ٹارگٹ کون ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ جیسے معصوم وہ لوگ, عوام کہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کی طاقت جو ہے وہ ووٹ کو سمجھتے ہیں. ہم ووٹ دے کے منتخب تو کر دیتے ہیں, لیکن اس منتخب کرنے میں ہمیں کیا کیا سوچ رکھنی چاہیے, اپنے بچوں کے مستقبل کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ہم پاکستان کے لیے سچا اور کھرا لیڈر تو چاہتے ہیں, لیکن ہم پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پالیسیز جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتے. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ سچی بات کرتا ہے, کھری بات کرتا ہے, اور جو کوئی آئے سامنے تو اس کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑتی ہے. لیکن ہمیں یہ کب سمجھ آئے گی کہ پاکستان جو ہے وہ باتوں سے نہیں چلنا, پاکستان جو ہے وہ نعروں سے نہیں چلنا, پاکستان جو ہے وہ جلسے جلوسوں سے نہیں چلنا, پاکستان لانگ مارچ سے نہیں چلنا. پاکستان نے چلنا ہے تو ایکٹیویٹی کیجئے, پاکستان نے چلنا ہے تو اپنی جو ہے معیشت کو بہتر کیجئے, پاکستان نے چلنا ہے تو یہاں فیکٹریاں لگائیں, پاکستان نے چلنا ہے تو ہماری عوام کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیں, پاکستان نے چلنا ہے تو یہاں پہ مواقع فراہم کریں, پاکستان نے چلنا ہے تو دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر کے پاکستان میں جو ہے وہ جابز پرووائڈ کریں. پاکستان نے چلنا ہے تو پھر آپ کو امن, امان اور سالمیت کی باتیں تب سوٹ کرتی ہیں جب آپ پاکستان کے نوجوان کی تعلیم پر زور دیتے ہیں, جب آپ تعلیمی یافتہ کر کے, آراستہ کر کے تعلیم سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ملک کا پاکستانی جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے. آج ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ہمارے ملک کے 70% نوجوان فارغ پھر رہے ہیں اس ٹائم, جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے, جو ایپس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے, جو سڑکوں پر جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے یا اپنا فارغ ٹائم جو ہے وہ ون ویلنگ کرتے آپ کو جو ہے وہ ملتے ہیں. یہ سیاست ہے, یہ سیاسی جو ہے وہ صورتحال جو ہے ہم کر رہے ہیں اور یہاں پر نبٹ رہے ہیں. اگر سیاسی صورتحال یہی رہنی ہے تو پھر ہم کون سے پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ ہم کون سے پاکستان کے حکمرانوں کی بات کرتے ہیں؟ کوئی بھی پارٹی ہو, پارٹی پاکستان کی ہے, آپ اس چیز سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کو پاکستان ملا ہے تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ آپ نون لیگ سے ہیں یا آپ تحریک انصاف سے ہیں یا پیپلز پارٹی سے ہیں. پھر آپ یہ جانیے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آپ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں, آپ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں, آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ پاکستان کے صدر ہیں. یہاں تو صدر جو ہے وہ کسی اور پارٹی کا ہے, وزیر اعظم کسی اور پارٹی کا ہے, یہ معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں, وزیر داخلہ خارجہ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کے ہے. تو صورتحال جو چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں, اس پہ صرف جو ہے وہ اس موضوع پر میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ اگر صورتحال یہی رہی تو پاکستان کا ترقی کرنا
کرنا مشکل ترین ہو جائے گا، اور جو لوگ اس کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالیں گے انہیں ایک دن منہ کی تو کھانی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے پاکستان نے چلنا ضرور ہے، کوئی سچا کھرا مسلمان جو ہے وہ اس کا لیڈر ضرور ہوگا، لیکن لیڈر کو یہ چاہیے کہ اپنی جو کابینہ ہے نا اور اپنے جو لوگ ہیں ان میں اتنی جو ہے وہ ٹیلنٹڈ لوگ شامل کرے کہ وہ پالیسی میکر ہوں، وہ پالیسیز بنا سکیں، پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں، دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے روابط اچھے کر سکیں۔ میں کوئی بہت بڑی تجزیہ کار نہیں ہوں یا میرا جو ہے وہ شمار کو بہت جو ہے وہ لیجنڈز میں نہیں ہوتا، لیکن میں پاکستان کی ایک عام سی شہری ہوں، ایک عام سی بندی ہوں، ایک اینکر پرسن ہوں۔ میری اگر سوچ ہے، میری یہ کوشش ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے تمام ینگسٹرز کی، آنے والے تمام لوگوں کی اور میری نئی نسلوں کی بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے، پاکستان کی حفاظت کرنے والی ہماری پاک آرمی زندہ باد، جن کے ہر سپاہی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ڈٹرمننٹ ہو کر جو ہے وہ سیاچن کے پہاڑوں پر بھی اپنی رسپانسبلٹی ادا کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کی آرمی سے بہت سارے لوگ ناراض ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں۔ آج بھی پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بڑی آرمیز میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اپنی آرمی کو کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے شیر کو نہ مارو، نہیں تو گیدڑ جو ہے وہ تمہارے گھر کا راستہ دیکھ لیں گے۔ یہ بہت بڑی بات صرف پاکستانیوں کے لیے کہ اپنے گھر کے شیر کو مت مارو۔ اسی طرح اپنے گھر کے جو سربراہ ہے اس کی بھی عزت کرنا سیکھیں، تاکہ آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ اور پاکستان کو چلانے کے لیے کوئی ایک سربراہ کی ضرورت ہے، کوئی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکے، جس کے لیے اپنا مفاد نہیں یا اپنے ٹولے کا مفاد نہیں، بلکہ پاکستان کی عام عوام، ہم جیسے لوگوں کا مفاد جو ہے وہ ضروری ہو، اور ہم جیسے لوگوں کو پروٹیکشن دی جائے، آپ کو پروٹیکشن دی جائے۔ اور اسی کے لیے ہم جو ہے وہ یہ پروگرام بھی کرتے ہیں، اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے جتنا زیادہ، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ایک مختص ہوتا ہے، اس لیے ہم اس میں زیادہ نہیں جو ہے پروگرام آپ کے لیے کر سکتے، لیکن بہرحال سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے لیے اتنا ہی۔ اور ابھی میں بریک لوں گی، بریک کے فوری بعد جب واپس حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں، تو پھر کچھ اہم موضوع اور ہیں ہمارے پاس جو ڈسکس کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔